सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, और आज राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। इनाम खटक साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे और आज की जितनी भी पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर बात करेंगे। चेयरमैन नैब ने कुछ फरमाया है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उस पर बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब पर बात करेंगे और फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना बहुत शुक्रिया। इनाम खटक अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे, और जो एक कराची में जो एक डेवलपिंग सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। पॉपुलर प्रोग्राम है दुनिया टीवी का, दुनिया कामरान खान के साथ। उसमें शाज़ेब जिलानी साहब ने कुछ गुफ्तगू की है जिसकी बुनियाद बनाकर एक मुकदमा दायर किया गया। वो उस पर अबूरी ज़मानत में है और उनकी ज़मानत को एक्सटेंशन दी गई है। इस पर हम देखेंगे कि पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है पाकिस्तान के तमाम शहरियों को कि वो आज़ादाना तौर पर अपने ख़यालात का इजहार कर सकें। और मैंने वो जो वीडियोस देखी हैं, दोनों एक 2017 की है जिसको बुनियाद बनाया गया दिसंबर 2017 की, और एक 18 मार्च की वीडियो जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम पर गुफ्तगू की है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में माजी में एजेंसीज़ का और मार्शल लॉ का दौर रहा है जिसमें बहुत कुछ हुआ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, लेकिन उसकी बुनियाद बनाकर उन पर मुकदमा और ज़मानत। तो देखेंगे कि क्या ये हरासमेंट नहीं है। और दुनिया में जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर लोग हर तरह की बात करते हैं, अमेरिका में, यूरोप में, और पूरी हर जो गुफ्तगू है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में होती है, और जो भी बात है उसका आप उसका जवाब देते हैं अगर जिन लोगों से मुताल्लिका वो बात हो। लेकिन ये बीच में थर्ड पार्टीज़ जो कि अक्सर मिल जाती हैं, वो मौलवी इकबाल हैदर साहब के ज़रिए उन्होंने एक पटिशन दायर की है। उन्होंने ये समझा होगा कि ये ख़िलाफ़ है इसके इदारों के, तो वो चले गए हैं कोर्ट में और FIA को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। और ये इस पे देखेंगे कि ये अगर ये हरासमेंट नहीं है तो क्या है। एक जर्नलिस्ट जो है वो ज़मानतें अपनी करवा रहा है, और बात क्या है, जो बात माजी में सच थी उस पर सवाल किया गया है। मिसिंग पर्सन को किया, जो उन्होंने पिटीशन किया उसके अंदर तो उन्होंने ये बात की है ना, तो नहीं वो तो मुलायम किया कि दिस इज व्हाट ही सेड। जी, अब इस पे हम तफसील से करेंगे बात। आपका ये जो पॉइंट है वैलिड है, लेकिन मैं ज़रा अब क्योंकि इनाम खटक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। इनाम बहुत थैंक यू वेरी मच। ये शाज़ेब जिलानी वाले ज़रा सिलसिले पे आगे जाके बात करते हैं। अभी एक चीज़ को मैं, क्योंकि सच पूरा होना चाहिए, अभी बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया हमारे दोस्त अमीर अब्बास ने। उसमें उन्होंने वज़ीर आला साहब की एक फुटेज दिखाई। गुजरांवाला में वज़ीर आला साहब नहीं रुके, यानी अमीर अब्बास का ख्याल है कि वो गाड़ी से उतरते और वो जो साहिल उनके आगे लेटा हुआ था सड़क पे, उसकी वो दरख्वास्त उसकी दादरसी करते। उन्होंने और भी बहुत सारी वीडियोज़ दिखाई। बिल्कुल ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है अपना, और सुनना भी चाहिए। लेकिन मैं जो उसका थोड़ा सा दूसरा हिस्सा मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। वो जो बंदा एहतजाज कर रहा था, वो एक उसके जो कातिल थे उसके बच्चों के, वो उनके लिए वो सारा ये एहतजाज कर रहा था। और मेरे सामने फिर मैंने जब इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उस्मान बुज़दार साहब रुके नहीं, लेकिन उन्होंने लोकल पुलिस से बात की, इस दरख्वास्त की। वो जो मुजरिम है, ये आप देखें, वो जेल में है। अब वो जो शख्स जो वज़ीर आला को दरख्वास्त देना चाह रहा था, 20 घंटे के अंदर अंदर वज़ीर आला साहब ने उसका एक्शन लिया, और वो जो मुजरिम था जिसके ऊपर इल्ज़ाम था, जिसको वो शख्स एहतजाज कर रहा था, और वज़ीर आला साहब की गाड़ी के आगे भी इसलिए आया कि वो कहना चाह रहा था कि पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही। वो जेल के अंदर पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया। ये बात अमीर अब्बास की बिल्कुल ठीक है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि कोई बंदा चीफ मिनिस्टर की गाड़ी के आगे लेटे। हमारे इदारोों में इतनी सख्त और ताकत होनी चाहिए थी कि ये अगर किसी का कोई कत्ल होता है तो वो जो मुल्ज़म है उसको किसी वज़ीर आला की गाड़ी के आगे लेटे बग़ैर और वज़ीर आला की इंस्ट्रक्शन के बग़ैर उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको गिरफ़्तार होना चाहिए मुल्ज़म को। बिल्कुल अमीर अब्बास की ये बात दुरुस्त है। लेकिन मैं, क्योंकि हम ये स्टोरी कर रहे हैं
تو امیر عباس صاحب بھی ہمارے بڑے پیارے اور بڑے زبردست پروگرام کرتے ہیں، کولیگ ہیں اور بڑی انٹیگریٹی والے آدمی ہیں. تو آئی جسٹ تھاٹ کہ ہم، کیونکہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہم جن ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، تو جو اس سچ کا آخری حصہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں. تو اس لیے یہ ویسے میں سوچی تھی کہ شہباز شریف صاحب ہوتے نا تو انہوں نے سارا فوٹو سیشن کرا لینا تھا، اور اس کے بعد جو وہ بندہ ہے نا وہ کوئی اس کا پتہ نہیں چلنا تھا کہ کہاں گیا اور کدھر گیا اور کیا ہوا. یہ بات صحیح ہے آپ کی. کچھ جو پرانی جو حکومتیں تھیں وہ ایک ٹریڈیشنل وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا ہمیں وہ فوٹو سیشن دیکھنے کی. ٹپیکل ہے. لیکن یہ شہباز گل صاحب نے اس کا ٹویٹ بھی کیا، تصویر بھی چھاپی، لیکن میڈیا میں وہ فوٹیج زیادہ وائرل ہوئی. اور یہ بات بھی صحیح ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ نہیں یہ نوبت ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ وزیر اعلیٰ کی گاڑی کے آگے لیٹے. ویسے پولیس کو گرفتار کرنا چاہیے، پکڑنا چاہیے جو قتل کا ملزم ہے، اس کو تو یہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. اب جو ہے آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم انعام خٹک صاحب بھی انہوں نے جوائن کر لیا، اور میں شام میں ان سے میں فون پہ بات کر رہا تھا کہ ایک آزادی صحافت انعام ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کے صحافیوں نے اس کو ارن کیا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، جیلوں میں گئے ہیں. ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے ساتھی جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں. اور اس کے باوجود اس کے کہ ہمارے میڈیا میں بڑی کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، کوئی فریڈم کی، کوئی آزادی کی، کوئی یعنی جمہوری آزادیوں کی کوئی تحریک ہو، ہیومن رائٹس کی کوئی تحریک ہو، کوئی مظلوم کی جو آواز ہے وہ میڈیا ہی اٹھاتا ہے، اور اس میں لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں. یہ شاہزیب جیلانی والا میں نے ان کی ویڈیو سنی ہے. سوال صرف انہوں نے دو اٹھائے. ایک ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پاکستان میں جو جنیجو صاحب کے حوالے سے وہ ویڈیو بنائی کہ ہسٹوریکل جو پرسپیکٹیو ہے، اس میں جنیجو صاحب کھڑے ہو گئے ضیاء الحق کے سامنے، اور پھر وہ ان کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی، اوجڑی کیمپ کا ذکر ہے اس میں سارا، اور جس میں ان سے اینکر نے یہ سوال کیا، سمپل اتنی سی بات کی کہ یہ بتائیے کہ اب آپ کیا دیکھتے ہیں عمران خان نے، تو کیا لیسن کیا لرن ہو جو ہم نے سیکھا. تو انہوں نے کہا جی کہ بس جو لوگ حکومت میں لے کے آتے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، اگر عمران خان صاحب ان کے ساتھ ٹھیک رہیں گے تو یہ سیکھنا چاہیے عمران صاحب خان کو کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اب انعام خٹک اس میں یہ اس کو سائبر کرائم بنا دیا، اس کو ایک مقدمہ بنا دیا، اور اس کو وہ بیچارے اپنی عبوری ایک ضمانت، پھر جج نے ضمانت میں توسیع کی ہے، اب وہ جو ان کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ نہیں آ رہا. تو کیا یہ اور ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے اگر یہ نہیں ہے تو؟ دیکھیں سمیع صاحب، مجھے ایک بات پہ افسوس ہے کہ ہمارے ادارے ابھی بھی اس پرانے سوچ میں رہتے ہیں کہ جو آج سے 20 سال پہلے اپلیکیبل ہوتے تھے. یعنی قانون کیوں بنتا ہے؟ قانون ہم وقت کے ساتھ امینڈ کرتے ہیں، بناتے ہیں. شاہزیب گیلانی کا جہاں تک کیس ہے، یہ صرف شاہزیب کی بات نہیں ہے. آپ اگر سوشل میڈیا دیکھ لیں پھر تو آپ جیلیں بھر لیں گے اگر اس طرح کی مائنوٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریاست کے خلاف بات کی ہے یا اس نے اس ادارے کے خلاف بات کی ہے. میرے خیال سے اگر ایک بندہ کویسچن پوچھتا ہے کوئی، تو ایک تو ہمیں یعنی اتنا اوور آکوپائڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ یہ بات بالکل پاکستان کے خلاف ہے. پاکستان اللہ کے فضل سے اتنا کمزور ملک نہیں ہے کہ ایک ٹویٹ یا ایک چھوٹی سی رائے کے اظہار سے اس کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہو. شاہزیب کے کیس میں سمیع صاحب میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ اگر اتنا مائنوٹلی سوشل میڈیا کو مانیٹر کریں گے تو پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ جیلیں کم پڑ جائیں گی، اور اس طرح کے ایکسپریشنز کو یا جو آزادی اظہار کو اگر آپ اس طرح سپریس کریں گے تو ایک ابال سا آئے گا، اور پھر وہ اتنا ابال آئے گا کہ کنٹرول سے باہر ہوگا. ہم نے دیکھا کہ اس ملک میں حال ہی میں جو کچھ تحریکیں چلی ہیں، کیا ان کی جو زبان ہے، ہم نے پہلے کہا کہ ان پر آپ سپریس کریں ان کو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ طاقتیں اوپر آ رہی ہیں، وہ کم نہیں ہو رہی بلکہ اس میں وہ جو ابال کی کیفیت آ رہی ہے. تو شاہزیب نے اگر ان کیس ایسی کوئی بات کہی بھی ہے، ہم کیوں اتنے اوور آکوپائڈ ہو گئے ہیں؟ ہم نے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ نہیں، اس بندے کو ہم نے سبق سکھانی ہے. پھر تو سمیع صاحب میرے اور آپ کے خلاف کوئی بھی جا سکتا ہے تانے، FIR درج کر سکتا ہے. کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کی خبر ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ کی وائلیشن ہے؟ یعنی اگر ہم اس طرح کی کام کریں گے پھر یہ بڑا مشکل ہوتا جائے گا، ایون گورنمنٹ کے لیے، اداروں کے لیے بھی. پھر یہ اپنے خلاف ایک ریزسٹنس کریٹ کرنے کے خود ذمہ دار ہوں گے. ابھی میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ سے آ رہا ہوں. چیمہ صاحب نے کچھ باتیں کی، ہاؤسنگ منسٹر نے. اگر میں کہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں پچھلی حکومتوں کے حوالے سے، جس میں آپ نے جس طرح ذکر کیا، جنیجو صاحب کی بھی بات کی انہوں نے،
تو یہ تو پھر میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات کی ہے. کس کا منہ آپ بند کریں گے؟ میرے خیال سے اب سوسائٹی جو ہے وہ اتنی اویئر ہو گئی ہے کہ یہ باتیں اب عام ڈسکشن کی باتیں ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی وکی لیکس جیسی بات کی ہے یا کوئی ایسا اسٹیٹ سیکرٹ. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اوپن سیکرٹس ہیں. اب کوئی کس طرح حجروں میں بیان کرتا ہے, کوئی چائے خانے پہ بیٹھ کے یہ بات کر لیتا ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ بات کر لیتا ہے. پھر سمیع صاحب ایکسپریشن کے اتنے سارے میڈیم آ گئے ہیں کہ آپ ملک, ٹویٹر آپ کی کوئی چیز نہیں ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, اس طرح بے شمار ویب سائٹس ہیں جس پہ آپ اپنا آزادی اظہار رائے کر سکتے ہیں. فواد چودھری صاحب اس حوالے سے کہہ چکے ہیں, وزیر جو پرانے مشیر وہ تھے, کیا نام ہے, شہریار آفریدی صاحب اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ وہ سائبر ایکٹ لے کر آئیں گے اور دیکھیں گے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں گے. دس از واٹ دے سیڈ. اور تحریک انصاف کو تو ہمیں ایک مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے ان دونوں کی جو بیانات آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ مزید جو ہے وہ میڈیا کو کنٹرول کرے. اس حوالے سے اس میں یہ علینا اس بات کو سامنے ہے کہ یہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت نہیں گئی عدالت میں, اور یہ کوئی براہ راست پاکستان کے جو کوئی ہمارے جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں, مثلا پاکستان کی فوج یا پاکستان کی ایجنسیز, وہ نہیں گئی ہیں عدالت میں. مولوی اقبال حیدر صاحب نے یہ پٹیشن فائل کی ہے. تو اس لیے میں ایک مجھے اگر اجازت دے دیں تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پٹیشن کوئی اداروں کے بہاف پہ فائل ہوتی ہے, عام طور پر تو یہ اس لیے چیز ماضی میں کی جاتی تھی کہ جی سامنے کسی کا نام نہ آئے, لیکن اب چاہیے یہ کہ ادارے فوری طور پر اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کریں, اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈس ایسوسیٹ کریں. اور وہ ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر یہ بتائیں, عدالت میں بتائیں, پاکستان کے میڈیا کو بتائیں کہ بھئی یہ مولوی اقبال حیدر صاحب نے اپنے طور پہ ایک پٹیشن فائل کیا اور انڈیپینڈنٹلی, وہ بھی قانون ہے, چلیں ان کا حق ہے مولوی صاحب کا کہ وہ درخواست دیتے ہیں, اس پر قانون کے مطابق عمل درآمد بھی ہوگا, وہ ٹھیک ہے. لیکن اداروں کو اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے کہ جناب یہ جو ہمارے اوپر یہ لگا کے تو ایک بندہ جو چلا گیا ہے اور یہ ایف آئی اے سائبر کرائم اور شاہ زیب جیلانی جو ہیں وہ اپنی ضمانتیں وہ بیچارے کراتے پھر رہے ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا یہاں پر, جو جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں, بہت سارے لوگ سوال کر سکتے ہیں. پاکستان آرمی کا جو کنڈکٹ رہا ہے پچھلے 8-10 سال, براہ راست انہوں نے کوئی پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کی اور وہ ہمیشہ مینٹین بھی یہی کرتے ہیں. تو اب اگر ایک درخواست آئی ہے, پٹیشن آئی ہے, کورٹ میں فائل ہو گئی ہے اور ایک نامور صحافی جو ہے وہ اپنی ضمانتیں کروا رہا ہے دنیا کامران خان کے ساتھ, میرا بہت زیادہ چیزوں پر ڈس ایگریمنٹ ہے کامران خان صاحب کے ساتھ, لیکن وہ ایک بونافائیڈی جرنلسٹ ہیں, ان کا ایک شو ہے, اس میں ایک صحافی نے آ کے سوال اٹھایا, تو آپ اس کو ہراس تو نہ کریں نا. یہ تو ایک ہراسمنٹ کی بات آ گئی کہ وہ اپنی ضمانتیں کراتا پھر رہا ہے بیچارہ. اور تو ادارے, میرا انعام مدعا یہ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ فوری طور پر یہ ایک کلیئر میسج آنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی اور تیسری قوت نہیں ہے. انعام بالکل, یہ سمیع صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیونکہ بنیادی طور پر اس طرح کے جو پٹیشنز یا ایف آئی آر درج ہوتے ہیں تو عمومی طور پر یہ ایک پرسیپشن ہے, اور سم ٹائمز پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریئلٹی, کہ جیسے کوئی خفیہ طاقتیں ان کے پیچھے ہیں. تو سمیع صاحب میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ایسے موقع پہ ہمارے اداروں کو بھی آگے آنا چاہیے کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس. بالکل. اچھا, دوسری ایک اور بات ہے جو ان کی 2017 کا جس کی وہ بنیاد بنائی ہے نا کہ جی یہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں, انہوں نے مسنگ پرسن کا معاملہ اٹھایا. اب مسنگ پرسن کا معاملہ بلوچستان میں, فاٹا میں, یہ ایک ایشو ہے جس کو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے ایڈریس کیا, جس کو پاکستان کے اداروں نے بھی ایڈریس کیا. بارہا انہوں نے یہ کہا, قانون میں تبدیلی بھی کی گئی کہ آپ ان کو اگر کسی کو اٹھایا گیا انویسٹیگیشن کے لیے تو اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. بالکل آپ ان کو واضح طور پر پروڈیوس کریں, اس کو عدالتوں میں پروڈیوس کریں, اس کو بتائیں. پوری دنیا کی جو ایجنسیز ہیں وہ اپنے ملک کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر سمجھتی ہیں کہ فلاں آدمی پر کوئی اعتراض ہے تو اس کا ایک پراپر انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے. آپ اوپنلی ٹرانسپیرنٹ انداز میں اٹھائیں, جو چارجز ہیں وہ آپ عدالت میں ثابت کریں, اور پھر بعد میں تو ملٹری کورٹس بنا دی گئی کہ جن میں جو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اگر کوئی کسی سازش میں شریک ہے تو وہ آپ اس کو کورٹس میں ٹرائی کر سکتے تھے. لیکن جو آزادی اظہار ہے, ایک آدمی اگر آ کے کوئی اظہار کرتا ہے, کوئی سوال اٹھاتا ہے کسی چیز کے حوالے سے, اور وہ بھی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں, اس کانٹیکسٹ میں, تو اس سے گھبرانے کی بات اور اس کو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی غداری ہو گئی, یہ بیانیے کا جواب آپ بیانیے سے دے سکتے ہیں نا انعام. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو پکڑیں, غائب کریں, کچھ کریں,
تو یہ سوال اگر شاہ جیلانی نے اٹھایا ہے تو اس میں کون سی قباحت ہے ایسی؟ دیکھیے بالکل سمیع صاحب آپ نے بات صحیح کی کہ اگر وہ ایک بات تاریخی پس منظر کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کاؤنٹر بھی تو آرگومنٹس ہونے چاہیے. ایسی کوئی بات تو نہیں کہ سپوز کریں کوئی بندہ کہے کہ 2005 کا جو زلزلہ آیا اس میں ایسے ہوا ہے, لیکن ایک کاؤنٹر ویو بھی تو آ سکتا ہے کہ اس زلزلے میں حکومت پاکستان کا کیا کردار تھا, باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا کردار تھا. جنیجو کی بات جس طرح آپ نے پہلے کی سمیع صاحب, میرے خیال سے شاہ زیب جیلانی نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جس میں ہم کہیں کہ انہوں نے کوئی بڑا نیشنل سیکرٹ لیک کیا ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے. پھر یہ آزادی اظہار رائے جو ہے سمیع صاحب, یہ بڑی آپ جیسے سینئر صحافیوں نے بڑی قربانیاں دے کے اس مقام تک پہنچے ہیں, اور میرے خیال سے ایک جاندار سوسائٹی کی یہ پہچان ہے کہ اس میں آپ ہر قسم کے ٹاپک کو چھیڑ سکتے ہیں انٹل اینڈ انلیس وہ بہت زیادہ نیشنل سیکرٹ نہ ہو. اور آج کل کے زمانے میں تو کوئی سیکرٹ رہتی ہی نہیں ہے. البتہ بات ہے آپ کس طریقے سے ٹوسٹ دیتے ہیں, کیسے بیان کرتے ہیں. حالانکہ کچھ مثالیں ہیں, یہ شاہ زیب جیلانی کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں سمیع صاحب, کہ جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی بات کر کے کس کو ایڈریس کر رہے ہیں. ان کے ساتھ پاکستانی سوسائٹی کا, پاکستانی اسٹیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ کچھ بیرونی قوتوں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا صاف پتہ چلتا ہے. لیکن شاہ زیب جیلانی کی جہاں تک بات ہے, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ہم اس پر کوئی فتویٰ جاری کریں کہ انہوں نے بالکل دیکھیں, میں ہمارا مقصد, میں اس کیس کو ہم نے اس لیے لیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس کو سمجھا کیا جا رہا ہے. بس میں ایک صحافی ہوں, میں ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں, ہمیں بھی بالکل کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے. فواد چودھری صاحب پیمرا کو بھی یوز کرتے ہیں, وہاں سے ہمارے یعنی یوز اس طرح سے کرتے ہیں کہ کمپلینٹ کرتے ہیں, وہاں سے کمپلینٹ ہمیں آ جاتی ہے, نوٹس آ جاتا ہے. ابھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں بھی کوئی پٹیشنز فائل ہو رہی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا, ہم بھی فیس کریں گے, اپنا موقف جو ہے وہ سامنے کریں گے. صحافی کوئی خوفزدہ نہیں ہے پاکستان کا. ایک تو پہلے میں جن اینکرز کو جانتا ہوں, جن صحافیوں سے ہم نے کام کیا, پوری جو ہماری برادری ہے وہ کوئی خوفزدہ نہیں ہے. اور یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگوں کا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے جو ایک جاندار سوسائٹی کی ایک علامت ہے, لیکن کبھی ہم نے یہاں پر بیٹھ کے کو فتوے نہیں دیے ایک دوسرے کے خلاف کہ جی وہ غدار ہے, وہ غدار نہیں ہے. ہاں کہ بہت جس چیزوں پہ ڈس ایگریمنٹ ہے وہ اوپنلی کھل کر کہا ہے کہ یہ اس بات سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک پرسیپشن بن رہا ہے کہ یہ جو ایک مقدمے اس طرح کے قائم کیے جا رہے ہیں, یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے, لوگوں کو ڈرانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. انعام, اس کا مقصد یہ ہے کہ صحافی جو ہیں وہ ڈر جائیں. لیکن پھر جس طرح سمیع صاحب میں نے پہلے کہا کہ آپ نہیں سپریس کر سکتے. آج کل کے دور میں دیکھیں وہ پرانے زمانے تھے کہ آپ کچھ میڈیمز ہوتے تھے, کسی پر پابندی لگاتے تھے اور اس کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا تھا. اب آپ کو بڑا ٹیکنیکلی یعنی ٹیکل کرنا چاہیے اس کو. آپ کسی کی آواز دبا نہیں سکتے کیونکہ اتنے سارے میڈیمز ہیں کہ آپ ایک چینل پر دبائیں گے, ایک دوسرے پلیٹ فارم پر دبائیں گے, وہ تیسرا ہے, چوتھا آپشن ہے, پانچواں, بے شمار آپشن ہے جس میں آپ جس بندے کی آواز دبانا چاہتے ہیں وہ اس کو مزید, جس طرح میں نے پہلے سے کہا کہ وہ ایک ابال آتا ہے اور وہ پوری دنیا میں اس کو پھر لوگ سنتے بھی ہیں. یعنی ایک بندہ اگر پہلے ایک بات کر رہا تھا تو اس کی شاید اتنی وقت نہ ہو, لیکن دا ڈے آپ اس کو سپریس کرتے ہیں تو پوری دنیا چوکنا ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی بڑی بات کر رہا ہے, اور اس کی بات جو ایک خاص لیول تک پہنچنی تھی وہ اب پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو میرے خیال سے اب جس طرح سمیع صاحب آپ نے پہلے کہا, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اب ہمارے اداروں کو آگے آنا چاہیے, اور شاہ زیب جیلانی کا کیس جو ہے اس میں کھل کر ان کو ڈسٹینس ہونا چاہیے کہ اس میں ایک انڈیویجول وہ ہے, انیشیٹو ہے, اس میں کوئی ادارہ انوالو نہیں ہے. لیکن پھر بھی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سم ٹائمز پرسیپشنز آر اسٹرانگر دین ریئلٹیز. اب پرسیپشن ایسے ہے کہ جیسے ادارے یا حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس قسم کے جو ڈسنٹنگ وائسز ہیں اس کو دبایا جائے. لیکن پھر بھی میں نے جس طرح پہلے کہا کہ آپ نہیں دبا سکتے آواز کو, کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے, اب کچھ میڈیمز نہیں ہیں, اب اتنے سارے پلیٹ فارمز ہیں کہ آواز کہیں سے جو ٹارگیٹڈ آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس تک پہنچ جاتی ہے. بٹ ایز اے جرنلسٹ اور ایک کولیگ کے ساتھ, شاہ زیب جیلانی کے ساتھ میں مکمل طور پر ہمدردی بھی کرتا ہوں اور ریزسٹنس بھی کرتا ہوں کہ اگر اس قسم کے معاملات آگے آئے تو پھر جو وہ صحافی جو اب تک خاموش ہیں اور ایک خاص اینگل سے کھیلتے ہیں, میرے خیال سے وہ بھی پھر آگے آ جائیں گے. علینا آپ کچھ سوال کر رہی تھے, میں نے وہ بعد میں کریں گے پروگرام میں. وقت ایک چھوٹی سی بریک, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس میں مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते समी साहब। जो भी अलीना हमने जो गुफ्तगू की, मैं उसको करके समराइज़ तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बुनियादी तौर पर एक परसेप्शन ऐसा बन रहा है इस किस्म की पटिशन से कि डराया धमकाया जा रहा है सहाफ़ियों को, और फिर उंगलियां उठती हैं, इदारों पर भी सवाल हो रहे हैं। तो इदारों को अपनी पोजीशन क्लियर कर देनी चाहिए कि अपने आप को इससे वो डिस्टेंस अगर करते हैं तो फिर तो ये वाज़े हो जाएगा। और प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं, जिन लोगों से हमारी बात होती है वो कहते हैं कि अब कोई उस तरह से जिस तरह एक माजी में रहा है, असगर खान केस में भी सामने आई चीज़ें, मुशर्रफ साहब का दौर था, ज़ियाउल हक का दौर था, तो पॉलिटिकल मैनूवरिंग और मैनिपुलेशन में तमाम जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो उसमें शामिल रही हैं माजी में, इसमें कोई शक नहीं। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई बात करता है तो उससे घबराना नहीं चाहिए। और अभी इस तरह की जो पिटिशन्स हैं, अगर आप अपने आप को इससे डिस्टेंस करेंगे तो फिर ये कम से कम तासुर की नफ़ी हो जाएगी कि ऐसी पिटिशन्स के पीछे कोई और तीसरा हाथ मौजूद है। तो इसके बाद आप एक सवाल करना चाह रही थी, अगर आप नेक्स्ट टॉपिक में ये आएगा वो सवाल। अच्छा, अब एक मैं आज नैब के चेयरमैन इनाम, आप बड़ी कवरेज करते हैं जाके ये सारे फेक अकाउंट्स केस की भी। आज चेयरमैन नैब ने बड़ी एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम किसी आदमी को नहीं छोड़ेंगे, करप्शन को इसको हम बिल्कुल लॉजिकल उसके एंड तक ले जाएंगे और हमको डरने वाले नहीं हैं। और ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, ये क्या चीज़ है जिसका वो हम पर इल्ज़ाम दे रहे हैं? ज़रा अगर सुन लें चेयरमैन साहब की गुफ्तगू। एक साहब जब रोस्टिंग पर आते हैं वो कहते हैं जी नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो फिर मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ी कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है क्या और नैब इसको किस तरह कह रहा है। जब पहले दिन ये कह दिया था कि नैब का सियासत से कोई तल्लक नहीं है, उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि नैब का सियासत से कोई तल्लक नहीं है। आप यकीन करें कि मैंने ज़िंदगी में कभी इतना मुश्किल तरीन दौर नहीं देखा जितना मैं अब देख रहा हूँ। कैरेक्टर असैसिनेशन, ज़ात के हवाले से दुश्मनाम तराजियाँ, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात, लेकिन मैंने पहले दिन ये कह दिया था कि इनसे फ़र्क कोई नहीं पड़ना। एक मंजिल का तयन नैब कर चुकी है और वो मंजिल ये है कि पाकिस्तान से करप्शन का ख़ात्मा होना है। उस मंजिल की तरफ रवां दवां थे, उस मंजिल की तरफ रवां दवां रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी ताकत नहीं है जो नैब को अपने मौजूदा रास्ते से। अच्छा हम अब ये जो बात है, नैब के चेयरमैन बड़े डिटरमिन नज़र आते हैं। आप मुकदमों को कवर करते हैं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया हुआ था। जो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत की मनसूखी के लिए नैब ने जो पिटीशन दायर की है, पिछली दफ़ा ये हुआ कि वो जो भरवाना साहब थे उन्होंने डॉक्टर के पास जाना था तो वो उसके लिए उन्होंने एडजर्नमेंट सीख कर ली, जिस पर जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने ये कहा कि हमें तो लगता है कि नैब कोई संजीदा ही नहीं है शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत और दूसरे मुल्ज़मान की कैंसिल करवाने के लिए। तो अगर नैब संजीदा नहीं है तो हम क्या करें इस पर? अच्छा, अब जो मुझे आज पता चला, नईम बुखारी साहब नए वकील रखे हैं नैब ने, उन्होंने भी दरख्वास्त दे दी है, कल पेशी है कि मेरी तबीयत ख़राब है तो इसको एक हफ़्ता आगे कर दें। ये सब क्या है फिर इनाम? आप तो जाते हैं केसेस में भी, ख़ास तौर पर ये जो फेक अकाउंट्स केस है इसमें तो आप बड़ा रेगुलरली जाते हैं। समी साहब देखें, नेब बुनियादी तौर पर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। यानी एक केस जब इंक्वायरी, कंप्लेंट्स, इन्वेस्टिगेशन और फिर रेफरेंस तक बात जाती है, जब रेफरेंस तक बात चली जाती है तब ये नेब के हाथ से निकल जाता है। जब अदालतों की बात होती है तो नेब एज ए पिटिशनर आ सकता है लेकिन एज ए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं आ सकता। तो ये जहाँ तक नेब की आपने बात की है, मेरे ख्याल से चेयरमैन नेब साहब को जहाँ तक मैं जानता हूँ और जो नेब के इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो इस बात पर सब ने इत्तेफाक किया हुआ है कि नेब का जो बुनियादी काम है अगर वो नेब सर अंजाम दे तो मुल्क पर बड़ा एहसान होगा। जैसे हमने देखा कि 56 जो कंपनीज केस चल रहा था पंजाब में, नेब ने आज ये जो ऐलान कर रहे हैं, अभी स्टेटमेंट आप अनेयर कर रहे थे चेयरमैन नेब के, तो आज ही के दिन उन्होंने 1 अरब रुपए पंजाब गवर्नमेंट के हवाले कर दिया है। मेरे ख्याल से नेब को हम जुडिशियल अंदाज से ना देखें बल्कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रोल पे देखें। जहाँ तक उनकी तहकीकात हैं, नेब उस जगह तक पहुँच गया है। आपने देखा कि फ़ेक अकाउंट्स केस में किस तरह नेब ने ट्रेस आउट किया कि फ़ेक अकाउंट्स केस किस तरह बनते हैं, किस तरह कराची में 92 करोड़ रुपए का एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्लाजा लिया जाता है, फिर एक चर्च और एक लाइब्रेरी के प्लाट को लिया जाता है। नेब ने मालूम किया कि 1 अरब से ज़ायद ये जो पेमेंट हुई है ये कैसे हुई है और वो फेक अकाउंट्स तक नेब जो है वो पहुंच गया।
میرے خیال سے سمیع صاحب نیب سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایز اے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نیب کا جو رول ہے وہ ٹھیک ہے. نیب کے جو ڈی جیز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح ایک بڑے مافیا کے ساتھ ان کا سامنا ہے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیب کا جو انویسٹیگیٹنگ افیسر ہوتا ہے سمیع صاحب، وہ جب دفتر آتا ہے تو بھی نیب ہیڈ کوارٹر کو اطلاع کرتا ہے، اور جب دفتر سے جاتا ہے تو بھی اطلاع کرتا ہے، گھر پہنچتا ہے تو بھی اطلاع کرتا ہے کہ میں گھر پہنچ گیا ہوں. اگر خدا نخواستہ جیسے پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک ڈی جی نیب کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی اور اس کی بیٹی نے یہ کہا کہ وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ گھر سے باہر اپنی برتھ ڈے منانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ڈی جی نیب کو اجازت لینی پڑی چیئرمین نیب سے اور ان کی سیکیورٹی ٹیم سے کہ کیا وہ جا سکتے ہیں، جس کی ان کو اجازت اچھا نہیں انعام ملی. ایک اور یعنی کڈنیپنگ کا خطرہ ہے. ٹھیک ہو گیا. میں ایک اور بات آپ سے کرتا ہوں. یہ بہت سارے پولیٹیشین یہ کہتے ہیں، جس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں، سب سیاسی جماعتیں اور بہت سارے کاروباری لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ جناب کام نہیں ہو رہا، سیکریٹری نے کام چھوڑ دیا، بزنس مین ڈر گئے. اس کو بھی آج ایڈریس کیا ہے. میں پہلے وہ آپ کو نیب کے چیئرمین کا وہ شارٹ سنواتا ہوں، پھر ذرا اس پر آپ کامنٹ کیجئے گا، جس میں انہوں نے جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ یہ جو خبریں ہیں کہ لوگ ڈر گئے ہیں، کاروبار نہیں کر رہے ہیں، نیب آ گیا جیسے پتہ نہیں کوئی بہرام ڈاکو آ جاتا ہے. ذرا یہ سنیں ذرا کیا وہ کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتایا گیا کہ جی وہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بڑی خوفزدہ ہے. وہ تو کہتی ہے کہ جی نیب تو کام کرنے نہیں دے رہا. یہ سن کر اس رات تو بالکل نیند نہیں آئی. یہ سوچتا رہا کہ ایسا کون سا سٹیپ نیب نے اٹھایا ہے کہ بزنس کمیونٹی اپنا کام نہیں کر رہی. چیمبر آف کامرس اسلام آباد کو گزارش کی کہ اگر آپ میری چند باتیں سنیں. وہ تشریف لے آئے. ان سے میں نے پوچھا کہ نیب کا کوئی ایک سٹیپ اسپیشلی گزشتہ 17 مہینوں میں آپ مجھے بتائیں، کوئی ایک ایکشن، کوئی ایک وارنٹ، کوئی ایسا کنٹریکٹ جس میں ہم نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی یا زیادتی کی ہو، جس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی ہے وہ پریشان ہوئی ہے یا اس کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے. آپ یقین کریں کہ ایک کمپلینٹ نہیں تھی. اسی وقت فی الفور یہ آرڈر کیا کہ نیب کے ایک ڈائریکٹر صاحب آج سے بزنس کمیونٹی کی شکایات اسلام آباد اور پنڈی کی سنیں گے. ایک ڈائریکٹر صاحب کو مقرر کیا گیا، ان کا نام اور ٹیلی فون نمبر وہاں بتایا گیا. آج اس بات کو تقریباً 4 مہینے گزرنے والے ہیں، ایک کمپلینٹ بھی نہیں آئی. کیا یہ پراپیگنڈا نہیں تھا کہ جی نیب تاجر برادری کو ہراساں ساتھ کر رہی ہے؟ کسی بھی جگہ بزنس کمیونٹی کو فلورش کرنے کے لیے اور بزنس ایکٹیویٹیز کو ترقی دینے کے لیے سب سے اہم جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک جامعہ جی سمیع صاحب. جی انعام، اس میں وہ جو بیان کیا نیب کے چیئرمین نے، ایک ڈائریکٹر بنا دیا، بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی، تو یہ پھر ایک پروپیگنڈا کہ جی اب افسر نہیں کام کرتے، دفتروں میں کام نہیں ہو رہا، بزنس نہیں ہو رہا، نیب آ گئی ہے. اور یہ تو پھر وہی تبلچی جو بجا رہے ہیں طبلہ روزانہ رات کو پرائم ٹائم شوز میں، اور وہی بیانیہ جو نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا جس میں وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. یہ تو پھر وہی بات نہیں ہے. دیکھیں سمیع صاحب، یہ ٹیکٹکس ہوتی ہے میرے خیال سے. بینگ اے جرنلسٹ ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ کس طرح مافیا جو ہے وہ ایک چینج کو ریزسٹ کرتی ہے. اب جب ہم پہلی بار کہہ رہے ہیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں نیب کا اتنا پرویکٹیو رول نہیں رہا جتنا اب ہے. اس کی ایک وجہ بھی ہے. یہ جب ہم نیب کے انویسٹیگیٹر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو کرپشن ہے وہ جینوسائیڈ ہے. جیسے بلوچستان میں پچھلے سال کچھ ٹربائنز لگائے گئے تھے صرف اس لیے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان تک پانی نہیں پہنچ رہا تھا. سمیع صاحب، ان ٹربائنز میں انہوں نے یعنی ان ٹربائن کا کام ہی یہی تھا کہ وہ لوگوں تک جو ڈرنکنگ واٹر ہے وہ سپلائی کر سکیں. اس میں سب اسٹینڈرڈ میٹیریل استعمال ہوا. ان کی جو لیٹسٹ تصویریں ہیں وہ سب ٹربائنز گر چکے ہیں. تو نیب کہتا ہے کہ یہ جینوسائیڈ، کرپشن کو ہم جینوسائیڈ کہتے ہیں. اس پہ اب یہ ایگریڈ ہیں کہ کسی صورت پاکستان کا مستقبل روشن نہیں ہونا جب تک ہم کرپشن کا روک تھام نہ کر سکیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا سمیع صاحب کہ فیک اکاؤنٹس کیس ایک ریئلٹی ہے. اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ کس طرح فیک اکاؤنٹس کیس کے لیے پورے کا پورا بینک اوپن کرایا گیا. ایک بندے کے اکاؤنٹ سے 93 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور اکاؤنٹ ہولڈر کو پتہ تک نہیں ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں نہیں ہو رہا. 4 منٹس. تو میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے. اور جہاں تک نیب کی بات ہے، میں تو ایگری کرتا ہوں کہ جتنا کرپشن کا صفایا ہو سکے میرے خیال سے نیب جو رول پلے کر رہا ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. اچھا، آج آپ وزیر اعظم صاحب کی تقریب میں بھی تھے، میں ان کی بھی بات سن رہا تھا. وزیر اعظم نے بھی یہ کہا ہے کہ طاقتور لوگ ہیں بہت زیادہ، اور ان کو اس معاشرے میں ان کی جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ کرنا، ان کو پکڑنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے.
اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ جو اسکیمز ہیں، ابھی جس طرح سے ایک ایمنسٹی اسکیم ایک اور آ رہی ہے، کل بھی ہم بات کر رہے تھے، آج بھی وہ ڈیفر ہو گئی ہے، لیکن کم و بیش اس پر ایگریمنٹ تو ہو گیا ہے. لیکن یہ جو میسیجز حکومت کی طرف سے انعام یہ جو جا رہے ہیں، ایمنسٹی اسکیم، آپ مال دیں اور اپنی کرپشن کو جائز کر لیں، تو پھر جو ایماندار لوگ ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ اور یہ جو طاقتور جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں اس کو پھر کیسے ان سے نپٹا جائے گا؟ سبھی صاحب، میرے خیال سے دنیا نے یہ پریکٹس آلریڈی کیا ہوا ہے کہ جو بلیک پیسہ ہے لوگوں کے پاس، اگر وہ شو نہیں کر رہے، اب جیسے میں سمی صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیکس فائلر نہیں ہیں تو آپ کوئی پراپرٹی نہیں لے سکتے، آپ کوئی گاڑی بھی پرچیز نہیں کر سکتے. تو یہ اس پہ بھی حکومت نے اچھی بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ بالکل بلاک کر دیا ہے، کیونکہ آپ کی ایک ٹریڈیشنل اکانومی ہے، وہ اگر سرکولیٹ کرتی ہے تو پھر سب کا پیا چل رہا ہوتا ہے. میرے خیال سے جو ایک بار ایمنیسٹی اسکیم لانچ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نہیں، لیکن یہ تو انعام ہر 3 سال کے بعد آ رہی ہیں ایمنسٹی اسکیمز. یہ تو پتہ نہیں 5ویں 6ٹھی ایمنسٹی اسکیم ہے، تو اس کا مطلب ہے جو ایماندار آدمی ہے وہ تو پھر ٹیکس دینا بند کر دے اور وہ انتظار کرے کہ 3 4 5 سال کے بعد بس ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی اماؤنٹ دے گا اور ہر چیز وائٹ ہو جائے گی. لیکن سمی صاحب بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن چونکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے یہ پہلا ایمنسٹی اسکیم ہے، ان کو بھی یہ آزما دینا چاہیے، پھر پتہ چل جائے گا کہ کس کو فائدہ ہوا ہے، کس کو نقصان ہوا ہے. لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی اگر آپ وزیروں کو دیکھیں تو ان میں سے ماشاءاللہ 50% سے زائد وہ وزیر ہیں جو مشرف صاحب کی کابینہ میں بھی رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں، باندھ کی بولی بولنے والے ہیں سارے، اور وہی جو عمران خان کا ویژن تھا اس کو وہی تو سارے کا سارا وہ ستیاناش انہی لوگوں نے تو کروایا. اب یہ اسکیم بھی انہی لوگوں کی طرف سے انہی کی ایجاد ہے. یہ سمی صاحب اگر آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس اسلام آباد کی بات کریں تو وہ ان کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پہلے جب یہ قدغن نہیں تھا کہ کوئی نان ٹیکس فائلر نہیں کر سکتا، تو وہ 600 سے 800 کے درمیان گاڑیاں رجسٹر ہوتی تھی. آج کل 100 بمشکل 100 گاڑیاں رجسٹر ہو رہی ہیں. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کیپ کر دیا ہے ان لوگوں کو کہ نہیں، آپ فائلر نہیں ہیں تو آپ گاڑی نہیں خرید سکتے، آپ پراپرٹی نہیں خرید سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ بزنس میں جو ایک سلو ڈاؤن ایفیکٹ آیا ہے وہ بھی یہی وجہ ہے. میرے خیال سے یہ اگر گناہ کر رہے ہیں، اگر واقعی یہ ایمنسٹی اسکیم گناہ ہے تو ایک بار کر کے آزما دیں ان کو، پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا اکانومی کا پیا چل رہا ہے کہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اکانومی کا پہیہ جو ہے یہ چلانے کے لیے جو اس وقت ایک دفعہ پھر وہ کہتے ہیں نا ایک گناہ اور صحیح، کہ آپ ایک دفعہ گناہ اور کر لیں اور یہ جو سارا مال ہے اس کو کوشر کر دیں، اس کو حلال کر دیں اور پھر معاملہ دیکھتے ہیں. جی علینا. چلیں جی، آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.